बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। किस बात पर बढ़ चुके हैं? सिर्फ इस बात के ऊपर कि नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, इस हवाले से अगर हुकूमत की बात को अहमियत नहीं दी जाएगी, हुकूमत के पेश करदा नामों को कबूल नहीं किया जाएगा, तो फिर इख्तलाफात बढ़ेंगे। अब GHQ की जानिब से जो अफवाज पाकिस्तान है उसकी जानिब से जो नाम दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शायद इमरान खान साहब के दौर से लेकर अब तक उन्हीं नामों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इमरान खान साहब की एक मोस्ट फेवरेट, आप ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई करीबी और पसंदीदा शख्सियत जो है, जब उसका नाम बतौर आर्मी चीफ के दिया गया अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, तो हुकूमत ने इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया, अपने शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और हुकूमत ने खुलेआम, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बड़े सख्त अल्फाज के अंदर ये बात की कि अगर ये नाम पेश किया जाएगा तो फिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ आएगा। नवाज शरीफ साहब का, जैसा कि आपको पता है कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं आजकल लंदन के अंदर, उसके हवाले से भी बातें होती रहती हैं। फिर उनकी नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से, नून लीग के दीगर अरकान से मुलाकातें होती हैं, अरकान असम्बली से मुलाकातें होती हैं। तो उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो दिन ब दिन ट्विस्ट डल रहा है, उस हवाले से अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, उनके पास जब ये मामला गया तो उन्होंने बड़ी सख्त मायूसी का इजहार करते हुए ये बात कही कि माजी में हम लोग ये भुगत चुके हैं, और ये सारा कुछ इसीलिए भुगत चुके हैं कि जब हम बात करते थे, जब हम डंके की चोट पर अपना मौका पेश करते थे, जब हम बड़े दबंग अल्फाज में ये बातें किया करते थे, तो तब हमारी बातों को अहमियत नहीं दी जाती थी, तब हमारी हुकूमतों के तख्ते उल्टा दिए जाते थे, तब सिविलियंस को जेलों में डाल दिया जाता था, गद्दार कहा जाता था, मुकदमे बना दिए जाते थे, कभी वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाता था। और पाकिस्तान में जो 4 मार्शल लॉ लगे, सर वो वापडा वालों ने तो नहीं लगाए। उसका जवाब आज तक पाकिस्तान के किसी, आप समझ लें कि किसी जो है वो फौजी से अगर आप मांग लें, तो आज भी वो आपको यही बात करेगा कि भाई मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। जबकि ज़ियाउल हक ने, याह्या खान ने, अयूब खान ने, परवेज़ मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाए, उसके ऊपर क्या सज़ा मिली उनको? क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? क्या कोई आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई हुई? क्या कोई सज़ाए मौत की जो है वो सज़ा सुनाई गई? आपके सामने है। सिविलियंस को इस मुल्क में कैसे घसीटा गया सड़कों के ऊपर, नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। ज़ियाउल हक साहब को पकड़कर ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो भुट्टो को गिरफ्तार करवाया, फिर उसी भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया एक हुक्म के तहत कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मौलवी मुश्ताक को ये कहा गया कि जी वो भुट्टो को फांसी दें, और भुट्टो को फांसी दी गई। इस मुल्क में सिविलियंस को सजाएं सुनाई जाती रही, और जबकि जो हमारे डिक्टेटर्स हैं उनको हार पहनाए जाते रहे। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि हुकूमत जो बात कर रही है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसी बुनियाद पर हैं भाई कि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, स्वाबदी तो उनकी है, इख्तियार उनका है, इख्तियार सारे वो उनके पास हैं, इख्तियार साजी उनके पास है। तो अगर वही आर्मी चीफ को अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? ये एक सोचने की बात, एक समझने की बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से तमाम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ ऑन बोर्ड हैं, मुशावरत कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम फाइनल कर दिया। अब इस पर कुछ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इदारे की जानिब से, और उसके बाद ये वही जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, अगर ये आर्मी चीफ बन जाते हैं तो इमरान खान साहब की सियासत तो ऑलरेडी खुडे लाइन है, मज़ीद खुडे लाइन लग जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त ये DG थे ISI के, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के DG थे, ये ISI के चीफ थे। तो उस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब के सामने उनकी एहलिया की करप्शन भरी दास्तान बयान की, तो इमरान खान साहब गुस्सा कर गए और उन्होंने, इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बतौर DG ISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद को बतौर DG ISI अपॉइंट कर दिया। अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इस वक्त वो मोस्ट सीनियर हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब भी मोस्ट सीनियर हैं,
اس کے بعد جنرل یہ جو فیض حمید صاحب ہیں، ان کا آئی تھنک چوتھا یا پانچواں غالباً نمبر ہے. تو جو دو شخصیات ہیں ان کا چکوال سے تعلق ہے، جنرل فیض حمید کا اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کا. تو فوج چاہتی ہے کہ جی جو آرمی چیف اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ جو 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے حکومت چاہتی ہے کہ جی کسی طرح نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ وقت سے پہلے ہو جائے، اعلان کر دیا جائے. اس کا جو تقرر ہے وہ وقت پر تو ہو جائے گا، لیکن اس کے نام کو تو فائنلائز کر لیا جائے، نام تجویز کر دیا جائے. اور جب نام فائنلائز ہو جائے گا تمام اتحادیوں کی مشاورت سے، جب سب کو آن بورڈ لیا جائے گا، سب سے مشاورت کی جائے گی، تو اس کے بعد وقت آنے پر کچھ دنوں بعد جو نیا آرمی چیف ہوگا وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا اور بطور سربراہ کے اپنے ادارے کو چلائے گا. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ اس لیے ہوا، بلکہ اب تھوڑا نہ کہ بہت زیادہ ہوا، کہ حکومت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے وہ اب نظر آ رہی ہے، وہ اب واضح ہو چکی ہے. کیونکہ حکومت اڑ چکی ہے، نواز شریف صاحب ڈٹ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب ڈٹ چکے ہیں، وزیر دفاع ڈٹ چکے ہیں، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 1-2 دن تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آخری وقت تک نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ بہت سے اراکین اسمبلی جو آخری وقت تک جنرل قمر جاوید باجوہ سے چھپ چھپا کر ملاقاتیں کرتے رہے، وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اپنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے سامنے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 6 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اب وہ کون سی شخصیات تھیں ان کے میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے تک جو خبریں پہنچتی ہیں اور جس طرح سارا دن بیٹھ کر ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا مطالبہ کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ خود بات کر رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے، جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے تب تک یہ حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر نہ کرے. اس وجہ سے نہ کرے، عمران خان صاحب کی سوچ آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ صرف یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ حکومت اس لیے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہ کرے کہ جب تک میں اقتدار میں نہیں ہوں تو کوئی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا، جب تک میں اقتدار میں نہیں تو نیا آرمی چیف نہیں آ سکتا. وہ چاہتے تھے کہ جی الیکشنز تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے عہدے کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اگلے انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا جائے تاکہ میں اقتدار میں آ جاؤں، میں اپنی مرضی کا شخص جو ہے اس کو آرمی چیف لگا دوں. صرف رولا اس بات کا. اور اب جب حکومت اڑ چکی ہے جنرل عاصم منیر کے نام کے اوپر، تو اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ماضی میں کیا عاصم منیر صاحب کے ساتھ وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد افواج پاکستان کے اندر اس ٹائم جو گروپنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایک گروپ کچھ ناموں کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ دوسرے ناموں کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس میں جو دڑار ہے وہ جو اس میں ایک اختلافات کی ایک شدت ہے جو طویل تر ہو رہی ہے وہ اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ دن بدن متنازع بن رہی ہے. اور ہو سکتا ہے مائٹ بی ایکسپیکٹڈ، مجھے ویسے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ صدر مملکت کوئی خلل نہیں ڈالیں گے یا کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں مداخلت کریں، اس نوٹیفیکیشن کو روک دیں، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے. جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی، پھر پارلیمنٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے اس بل کو منظور کروایا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی. تو سر اگر یہ معاملہ پھر عدالت میں گیا تو پھر یہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، پھر یہ معاملہ مزید خراب ہو جائے گا. اور حکومت جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو وہ اپوائنٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کو تحریک انصاف اور کچھ ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہو اس کو بڑے سمجھ لیں کہ بڑے محتاط انداز میں متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس بات کے اوپر کہ کسی طرح حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر نہ کر پائے، اپوائنٹمنٹ نہ کر سکے، اور حکومت کو بعد میں مداخلت نہ کرنی پڑے بلکہ حکومت کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہ صرف ان لوگوں کی خواہش ہے
اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. تو اب آخر میں جی اب حکومت جاتی ہے تو جائے، اب حکومت جاتی ہے تو جائے. ملک میں ماشاء اللہ لگتا تو لگے. یہ بڑا ایک سخت پیغام جاری کیا گیا پاکستان کے سویلینز کی جانب سے کچھ پس پردہ قوتوں کو، اور بتایا گیا کہ بھائی اگر اس اپوائنٹمنٹ میں کوئی رخنا ڈالنے کی کوشش کی یا اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے پھر نتائج بہت سنگین ہوں گے، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دورس اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے اس اپوائنٹمنٹ کے اندر کوئی رخنا نہ ڈالا جائے، کوئی خلل نہ ڈالا جائے. اور اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ہماری حکومت بے شک گرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس بات پر ٹینشن نہیں لیتے. حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن نیا آرمی چیف وزیر اعظم کی سوابدید ہے، اس کا اختیار ہے، وہ خود اپوائنٹ کرے گا، وہ خود تعینات کرے گا. اگر کوئی خود اس معاملے میں خلل ڈال رہا ہے تو وہ یہ سوچنا چھوڑ دے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احترام اپنی جگہ، ان کی اہمیت، ان کا وقار، ان کا کردار، سب چیزوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ کام وزیر اعظم صاحب کا ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ اپوائنٹمنٹ کیوں کھٹک رہی ہے سب کو، کیونکہ وزیر اعظم نو ڈاؤٹ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا سافٹ کارنر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کھٹکتے ہیں، اس بات کے اوپر کھٹکتے ہیں کہ 2 بار وہ جب اقتدار میں 3 بار وہ اقتدار میں آئے اور تینوں بار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، للکارا. اور آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ 2014 میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت جنرل، وہ کیا نام تھا ان کا، جنرل ظہیر الاسلام صاحب کیا کر رہے تھے، کس طرح وہ دھرنوں کو کور کر رہے تھے. سارا کچھ جو ہے وہ ساری جو ٹیپ چل رہی تھی، مووی چل رہی تھی، سب کچھ نظر آ رہا تھا. تو شجاع پاشا صاحب کا کیا کردار تھا، بات نہیں کروں گا زیادہ. مشرف صاحب نے 1999 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا سب کو پتہ ہے. تو سر جرنیل جو ہیں وہ جب سویلینز کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو سویلینز پھر ایک وقت میں اپنی منواتے ہیں، پھر وہ جرنیلوں کی نہیں مانتے، پھر اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اور اگر اس بار میں نہیں سمجھتا کہ بہت آسان معاملہ ہے یا بڑا آسان مرحلہ ہے جو بڑی آسانی سے عبور ہو جائے گا. اگر اس بار بھی یہ پھڈا پڑا تو سر پھر حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اور حالات خراب ہونے کی ذمہ داری پھر جس پر عائد ہوگی آپ سب کو پتہ ہے کس پر ہوگی. تو اس لیے حکومت جو اپوائنٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اگر اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو وہ اپنے انجام کا منتظر ہوگا. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آخر میں بھی یہی بات کروں گا کہ جن کی خواہش ہے، ابھی بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب پر جتنی انویسٹمنٹ ہوئی وہ ضائع نہ ہو، یا عمران خان صاحب کو جتنا لانچ کیا گیا، جس طریقے سے کیا گیا، اب وہ ساری محنت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، یا وہ جو ساری محنت اس پر پانی پھر چکا ہے. تو سر عمران خان صاحب کو لانے کی جو ایک اور کوشش ہو رہی ہے، اس کے بڑے آپ سمجھ لیں کہ اس کے بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے کچھ لوگوں کو، اور پھر بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے یہ معاملہ، اور اس پہ اتنی آسانی سے عمران خان صاحب کسی کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور کچھ قوتیں جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنا رہی ہیں، تو حکومت تو بڑا سخت پیغام دے چکی ہے کہ حکومت بھی جاتی ہے تو جائے. کچھ حکومت کے سویلینز، کچھ ہمارے سیاستدان GHQ بھی گئے، اس معاملے کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح آگ بجھ سکے، لیکن وہ معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر بڑے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پنڈ چ کہتے ہیں نا کہ وڈے بہندے نے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو اگر بڑے بیٹھتے ہیں تو شاید معاملہ حل ہو جائے، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر سر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے گا، پھر اگر حکومت کی نہیں چلے گی تو ان کی بھی نہیں چلے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. نواز شریف صاحب ڈٹ چکے ہیں عاصم منیر کے نام پر. دیکھتے ہیں جنگ ہوتی ہے یا صلح ہوتی ہے. تو اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.